पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बशर यानी सारे इंसानों के वालिद भी कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलादें हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। इसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया और फिर फरिश्तों और जिन्नों को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया को बनाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जिन्नों को आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन उन्होंने वहाँ फसाद किया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिन्नों में एक अज़ाज़ील भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इब्लिस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप इंसान को क्यों बनाना चाहते हैं जबकि हम मौजूद हैं, जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नों की ही तरह ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को ही पता था। बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायाब। फरिश्तों ने कहा, तू उसे नायाब बनाएगा जो वहाँ फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल और थोड़ी भूरी थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल भी आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लिस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। एक बार इब्लिस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस है क्योंकि मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है, और वो रात को जागता इसलिए है कि इसे हाथ जिब्रील अलैहिस्सलाम के लगे हैं। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूख कर ठीकरे की तरह आवाज़ करने लगी, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं तुम सब सजदा करना। ये सजदा तज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्नों से ज़्यादा है। जब रूह फूकी तो रूह सबसे पहले सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगी। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान
جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بے حد عبادت گزار تھا، اس لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بے حد غرور تھا، اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دیں کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر انہیں ہر طرح سے بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کے گناہ کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہنا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے، یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت 31 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بے حد زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ پیغمبر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ،
بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لوگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے سے منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ان کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھکنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف نہیں فرمایا، ہم پر رحم نہیں فرمایا، تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو زید داہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا، اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں ایک پہاڑی کی چوٹی کی طرف اتارا گیا۔ پھر وہ پہاڑ سے نیچے زمین پر آئے اور زمین کی طرف دیکھا تو دور دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ تو وہ کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کریں گی، یعنی میرا ذکر کریں گی اور تعریف بیان کریں گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ، خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا، اور کہا جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں اور اس کا طواف کریں، جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا اور حج کے سب ارکان ادا کیے۔ پھر عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ملے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا۔ اس میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: قابل، حابل، شیش علیہ السلام، عباد، بالی، اسانی، توبہ، بنان، شبوبہ، حیان، زرابیس، حضر یہود، سندل، باروک۔ بیٹیوں کے نام: کلیہا، اکلیمہ، لیوزا، اشوس۔ خرورتا علیہ السلام کی قوم میں سے جو شیطان کے بہکاؤ میں آتے گئے وہ بھی قابل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بے حد تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو ان کے بعد نبی پیغمبر بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش حابل کے قتل کے 50 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو سارا علم سکھایا
اللہ نے 104 صحیفے شریعہ قانون اتارے، اس میں سے 50 شیس علیہ السلام کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و رسول ہیں۔ جس نبی پیغمبر پر کتاب نازل کی گئی ہو اور نئی شریعت لے کر آئے ہوں انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا۔ کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ پھر شیس علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں صحیح تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے، آمین۔